बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम एक बार फिर हाज़िर खिदमत हैं। मजमा उल उलूम इस्लामिया पाकिस्तान के मुल्हका मदारिस की कवरेज इस वक्त जारी है और आज का दूसरा मदरसा मरियम एजुकेशन सिस्टम जो कि इस वक्त गुलशन मेमार कराची में मौजूद है। आज रिसेंटली वो जो मदरसा है, वो जो इदारा है, क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है, कैसा उसका एजुकेशन सिस्टम है और मजमा उल उलूम इस्लामिया पाकिस्तान के हवाले से उनकी क्या राय है, क्या बेनिफिट्स उनको हासिल हुए हैं। तो आज का ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपने एंड तक देखना है, मुकम्मल डिटेल आज के हमारे इस प्रोग्राम में, तो हमारे साथ रहिएगा। जामिया के विजन से हम पहले से अलाइन थे और अपने इदारे के साथ जो हमारे इदारे का विजन था वो भी जामिया से अलाइन था। फिर जब जामिया ने मजमा उल इस्लामिया एक का संग बुनियाद रखा पिछले साल में, तो उस वक्त यानी कि हमें ये एहसास हुआ कि चलो हमारे इदारों के जैसा भी कोई इदारा है, बोर्ड बनने जा रहा है और एक विजन के ऊपर इतना बड़ा काम हो सकता है। तो हमने उससे फिर अलाइनमेंट की, यानी उससे एफिलिएशन की, अपने जो शोबा हिफ्ज़ुल कुरान था उस सेक्शन की, उस वक्त वो शोबा हिफ्ज़ का इलाक़ कर रहे थे, तो हमने अपने इदारे की उसी एतबार से की। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मजमा उल इस्लामिया का विजन था, उस विजन को मेरी वालदा पहले से लेकर चल रही थी, लेकिन मजमा उल इस्लामिया ने उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया, एक उसको एक समझे कि एक रास्ता दे दिया, एक नज़रिया, उनका विजन मिल गया उनको। तो उसके साथ अलाइन होकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर मजमा उल इस्लामिया जिस तरह काम कर रहा है और इस वक्त इस ऐसे ही इदारों की ज़रूरत है, उसकी समझे कि मजमा उल इस्लामिया की छतरी के नीचे एक चिराग ये भी जल रहा है, मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल, जो उसी के विजन को लेकर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अलाइन होकर मैं समझता हूँ कि जितने भी इदारे और भी इस तरह के स्कूलिंग सिस्टम हैं, तो अगर वो इस पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। और एक और चीज़ जो मजमा उल इस्लामिया से रिलेटेड थी कि उन्होंने करिकुलम पे काम किया। जब ये इदारा शुरू में बना और उनका जो एक निसाब तैयार हो रहा था, तो उसकी जो उन्होंने शुरू में इब्तदाई कमेटी बनाई थी, उसमें मैं भी शामिल था। तो उसमें ये था कि निसाब के ऊपर काम किया कि हम एक बेहतरीन निसाब कैसे लेके आ सकते हैं, यानी कि पुराने निसाब, ज़ाहिर सी बात है आज के जदीद दौर के हिसाब से नए निसाब की ज़रूरत है, तो निसाब के ऊपर काम किया। फिर उसके अलावा जो इदारों में ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जो लैकनेस होती है, तो मजमा उल ने इस पर भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले सालों से मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप्स वगैरह भी करवा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है और दोनों इदारे मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इस पर बताइएगा कि मरियम एजुकेशन सिस्टम, अगर उसको आप मुख्तसरन डिफ़ाइन करना चाहें तो ये है क्या, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल एक घरेलू स्कूल है, एक होम स्कूल है, जहाँ पर बच्चे अपने पेस पर लर्निंग हासिल मतलब अपने पेस के ऊपर आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। और जो हमारा विज़न है वो उसके अंदर दो बहुत बुनियादी उसके नुक्ते हैं या फोकसेस हैं, एक है तरबिया और दूसरा है टेक्नोलॉजी। यानी कि हम ये समझते हैं कि आज के दौर में एक बच्चे की इक़दार को, इस्लामी इक़दार को महफूज करना सबसे बड़ा काम है। जिस तरह इल्हाद की तरफ दुनिया जा रही है, बेतरपे फितने आ रहे हैं, तो बच्चों की जो इस्लामिक एजुकेशन है उसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसको हमने तरबिया का नाम दिया है और उसके ज़रिए से हम बच्चों के पूरे आमाल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पूरे फ्रेमवर्क्स बने हुए इदारे के अंदर। हमने देखा कि आपने देखा गर्ल्स एंड बॉयज़ कैंपस अलग अलग हैं, शलवार कमीज़ यूनिफॉर्म है, सर पर टोपी होती है, जुम्मे के दिन की सफ़ेद शलवार कमीज़ यूनिफॉर्म है, ताकि बच्चों के अंदर इस चीज़ का भी शौक़ और जज्बा पैदा हो कि हमें उस दिन साफ़ सुथरे उजले कपड़े पहनने हैं, ये भी सुन्नत है। इसके अलावा मसनून आमाल का पूरे दिन में अहतमाम बच्चों से करवाया जाता है और वालिदैन के साथ कोऑर्डिनेशन की जाती है। बच्चों को एक मेंटोर्स दिए जाते हैं, मेंटोर उनकी तरबियत करते हैं बच्चों की। तो ये एक खासियत है मरियम एजुकेशन सिस्टम की। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो दूसरा फोकस टेक्नोलॉजी,
یعنی کہ ہم نے اسلامی اقدار کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے اور دور جدید کو بھی جب ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وہ ٹیکنالوجی آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے آج. تو ہم بچوں کو بچپن سے ہی ان چیزوں کے ساتھ الائن کر رہے ہیں تاکہ یہ بچے جب اچھا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مریم ایجوکیشن سسٹم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے پاس جو بچہ آتا ہے نرسری کلاس میں یا KG1 کلاس میں یا 1 کلاس میں, تو 10 سال بعد وہ میٹرک کلاس میں ہوگا. ایک ایکسپیکٹڈ 10 سال اس کو لگتے ہیں میٹرک میں کرنے میں. تو 10 سال کے بعد جو دنیا ہوگی, یہ بچہ یہاں سے نکلنے کے بعد 16-17 سال کی عمر میں اپنی پیک ایج میں کیا دنیا دیکھے گا, تو اس کے لیے اس کو تیار کرنا. تو بیسکلی ہمارا ویژن یہ ہوتا ہے کہ اگلے 10 سالوں کے لیے اس کو پریپیئر کروایا جائے. یعنی آج 2022-23 میں جو بچہ ایڈمٹ ہو رہا ہے, 2032-33 میں وہ میٹرک میں ہوگا, تو اس وقت جو دنیا دیکھے گا, جو ٹیکنالوجی دیکھے گا, جو حالات دیکھے گا, جو اس میں اس کا دین اور ایمان بھی محفوظ رہ سکے اور وہ دنیا سے کسی طور پہ پیچھے بھی نہ ہو, ایسا بچہ تیار کرنا, ایسی پروڈکٹ تیار کرنا مریم ایجوکیشن سسٹم کا ویژن ہے, مقصد ہے, اس کا نظریہ ہے. اور اسی پر پورا ادارہ, اس کے انتظامیہ, اساتذہ, وسائل سب اسی کے اوپر خرچ. یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ شفاف نہیں ہوتے اور نہیں پتہ چل رہا کہ جو آنے والی رقم ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے, جانے والی کہاں پر لگ رہی ہے. تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو پورا؟ اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے اور سافٹ ویئر کے ذریعے ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں. پیرنٹس جو بچوں کی فیس جمع کرواتے ہیں کسی بھی مد میں, تو وہ اسکول کے کنزیومر نمبر ہر پیرنٹس کے پاس ہوتا ہے اپنے ہر بچے کا. اس کنزیومر نمبر کے ذریعے وہ اسکول کے اکاؤنٹ کے اندر ہی فیس جمع کرواتے ہیں. اور بینک کے تھرو جب ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کا ایک پراپر ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے. بینک کے پاس بھی مینٹین ہو رہا ہوتا ہے اور ادارے کے پاس بھی مینٹین ہو رہا ہوتا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مریم ایجوکیشن سسٹم کی جو کچھ خاص باتیں ہیں, اس کو آپ ہائی لائٹ کی نوٹ کیجیے. آپ نے جب ادارہ وزٹ کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے لیپ ٹاپ سے ڈیجیٹل لرننگ کر رہے ہیں اور اپنا لیسن پلان خود بنا رہے ہیں. اور جو بچے ہمارے پاس کلاس 5, 6, 7, 8 میں ہوتے ہیں, وہ بچے ہمارے پاس کانٹینٹ رائٹنگ اور اس کے علاوہ وہ گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہینڈلنگ کرنا, اور اب انشاءاللہ وہ آگے ای کامرس میں بھی جا رہے ہیں, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ, یہ ہمارے پاس کلاس 5, 6, 7, 8 کا بچہ سیکھ چکا ہوتا ہے. اور ایون یہ میٹرک کرنے کے بعد اگر بچہ اس فیلڈ کے اندر آگے جانا چاہے یا اس فیلڈ کو اپنا روزگار بنانا چاہے تو بھی بنا سکتا ہے, لیکن اپنی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے اور اسلامی روایات کو اور ان سب چیزوں کو کی تربیت ہم اس کو پہلے فراہم کر چکے ہوتے ہیں. یعنی مقاصد پر سمجھوتا نہیں ہے اور ذرائع پر اصرار نہیں. ہاں بالکل اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ادارے میں یہ اس خاص نوعیت کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں. یہ 16,000 گھنٹے کا فریم ورک ہے. حفظ و ناظرہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مدارس کی بہت ہی نمایاں اور بڑا ممتاز ایک شعبہ ہوتا ہے, اسی سے جو ہے وہ دین کی بنیادی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ مریم ایجوکیشن سسٹم میں حفظ و ناظرہ کا جو پورا ایک آپ کے پاس شعبہ ہے, وہ شعبہ کیسے کام کر رہا ہے؟ جو بچہ شعبہ حفظ میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ناظرہ اور قاعدہ بہترین ہو. ناظرہ میں فلوئنٹ وہ ناظرہ پڑھ سکتا ہو اور اس کا جو قاعدہ ہے تجوید کے حوالے سے بھی اس کا بہت اچھا ہو. ان دونوں چیزوں کا امتحان کے بعد بچہ حفظ کی کلاس میں بیٹھتا ہے. حفظ کی کلاس کا جو پورا ہمارا ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً 3 سے 3.5 سال تک کا ہے. پورا پلان پورا ریڈی ہے کہ بچہ شروع کے اندر پہلے سال کے اندر 6 پائے کروائے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد 9 پائے. یہ ایوریج بچے کے لیے ہے. صحیح ایکسٹرا آرڈنری بچہ اس کے لیے کوئی فریم ورک نہیں ہوتا, وہ جس طرح چاہے اپنے سبق لے کے آگے چل سکتا ہے. لیکن جو ایوریج بچہ ہے اس کے لیے پہلے سال کے اندر 6 پائے, دوسرے سال کے اندر 9 پائے اور پھر آخری سال کے اندر 15 پائے مکمل کروائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بچے کو گردان کے اندر بھیج دیا جاتا ہے. حفظ کا جو پورا آورس ہیں, اسٹڈی آورس ہیں, وہ 8 آورس ہیں. صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ان کا پورا پلان بنا ہوا ہے. صبح بچے جب آتے ہیں تو صبح 8 بجے سب سے پہلے ان کا ذکر ہوتا ہے. ذکر کے بعد ان کی درس حدیث کی 15 منٹ کی بیان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بچے اپنا سبق, سب کی منزل 11 بجے تک یہ کلاس لگتی ہے. 11 بجے کے بعد ایک دن ان کا اسپورٹس ہوتا ہے اور ایک دن ان کی عصری تعلیم ہوتی ہے. عصری تعلیم کے اندر جو ہمارے پاس سبجیکٹس ہیں وہ اردو ہے, انگلش ہے اور میتھ ہے. اور اسلامک سبجیکٹس کے اندر دینیات ہے, اخلاقیات, آداب اور کیا کہتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ اسلامک سٹوریز ہیں. اسلامک سٹوریز کا روزانہ آدھا گھنٹہ کا پیریڈ ہوتا ہے جو چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے کا ہوتا ہے. One day not so long ago there lived a very angry little boy. ناظرین محترم, بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسا بچہ موجود ہے جو اس وقت مریم ایجوکیشن سسٹم میں زیر تعلیم ہے اور ماشاءاللہ سے یہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ آئی ٹی کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس سے تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں کہ سب کچھ سیکھا کیسے اور پھر کس طریقے سے جو ہے وہ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو احمد بتائیے گا
کہ یہ کیسے پوری آپ نے ماشاءاللہ اتنی مہارت حاصل کی ہے, کہاں سے سیکھا اور کیسے آپ نے یہ سارا کچھ حاصل کیا؟ وعلیکم السلام. میرا نام محمد احمد خان ہے. میں نے سب سے پہلے یہاں پر حفظ کیا تھا, دو تین سال پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر جب میں فاسٹ ٹریک میں آیا تو یہاں پر جب میں نے اسکول نہیں پڑھا ہوا تھا اتنا, تو پھر میں نے فاسٹ ٹریک میں 1 سال لگایا. 1 سال میں نے فاسٹ ٹریک پڑھی. اس کے بعد میں 9 کلاس میں آ گیا اور اب میں 9 کلاس کا امتحان دے رہا ہوں. تو اس سے 9 کلاس جب میں پڑھ رہا تھا تو یہاں پر رات کی کلاسز بھی ہوتی تھیں, 1-2 گھنٹے کی رات کی کلاسز ہوتی تھی. تو یہاں پر ہم لوگ آتے تھے, یہاں پر ہم لوگ فری لانسنگ سیکھتے تھے, یہ آئی سیکھتے تھے اور بہت کچھ ہم لوگ اس کے اندر سیکھتے تھے. گرافک ڈیزائننگ سیکھتے تھے, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتے تھے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھتے تھے. کلائنٹ سے کیسے بات کرنی ہے وہ سیکھتے تھے. تو پھر میں نے 1 سال میں یہ سب کچھ سیکھ لیا. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنا یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا, کس نام سے آپ کا چینل؟ آئی ٹی ٹریک لرننگ. یہ ہمارا بوائز کیمپس ہے, مریم ایجوکیشن سسٹم اسکول کا بوائز کیمپس, اور اس کے اندر ہماری 2 کلاسیں ہوتی ہیں, فاسٹ ٹریک اور ایک حفظ القرآن. فاسٹ ٹریک کلاس وہ کلاس ہوتی ہے جو کہ کلاس 5, 6, 7 اور 8 ہے. اس کو ہم نے فاسٹ ٹریک کا نام دیا. اس کے اندر بچے پرسنلائز لرننگ کرتے ہیں, انڈیویجول لرننگ کرتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے بچے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف یہاں پر. تو اس فاسٹ ٹریک کے اندر لیولز ہوتے ہیں ہمارے پاس, لیول 1, 2 اور 3. تو لیول جو 1 کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ فاؤنڈیشن کلاس میں ہوتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اسکول میں اکیڈمکس میں کمزور ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں, یا حفظ کرنے کی وجہ سے ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور اکیڈمک پیچھے تھیں, 2-3 کلاس تک پڑھا ہوا تھا. پھر جو کووڈ آیا اس کے اندر بھی جو ایسے مسائل بچوں کے پیش آئے کہ بچوں کی عمر زیادہ ہو گئی اور پڑھائی کے لیول کم تھا, تو ایسے بچوں کے لیے ہم نے فاسٹ ٹریک کلاس ڈیزائن کی ہے. اس میں ان کا ایک کسٹمائز سلیبس ہوتا ہے جو ہر بچے کو الگ الگ دیا جاتا ہے, اور بچے اپنے پیس کے حساب سے اس سلیبس کو پڑھتے ہوئے آگے جاتے ہیں. اوور آل اس کا جو نصاب ہے وہ 4000 گھنٹوں کا ہوتا ہے. 4000 گھنٹوں میں نصاب کمپلیٹ کر کے بچے 9 کلاس کے قابل ہو جاتے ہیں. کسی بھی اسکول میں 9ویں جماعت میں جانا چاہیں یا اس کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا چاہیں تو اسے قابل ہو جاتے ہیں. تو پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد, یہ تینوں لیول کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس بچے 9 کلاس میں چلے جاتے ہیں. اس میں جو پڑھائی ہوتی ہے ہمارے 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں, 3 لینگویجز ہیں, اردو, عربی, انگلش. اس کے علاوہ 4 کنٹمپریری سبجیکٹس ہیں, سائنس, میتھ, آئی ٹی اور ایس ایس ٹی. کمپیوٹر سبجیکٹ کو ہم نے آئی ٹی کا سبجیکٹ کا نام دیا, جس کے اندر ہم بچوں کو مختلف فری لانسنگ اسکلز بھی سکھا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں. اچھا, اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامک سبجیکٹس ہیں 4, تفسیر, فقہ, سیرت اور حدیث. تفسیر میں ترجمہ قرآن ہوتا ہے, اور حدیث کی کتاب ہوتی ہے جو بچوں نے اس پورے 4000 گھنٹوں میں اس فاسٹ ٹریک لیول کے اندر کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ بچے ہمارے پاس جو اس سیکشن کے اندر پڑھتے ہیں ان کے اندر یہ آلموسٹ لرننگ ڈیجیٹل ہے. یعنی بچوں کا اس میں پڑھائی کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے پہلے جو ان کو ایک کانٹینٹس دیے جاتے ہیں اس کانٹینٹ کے اوپر ریسرچ کر کے ڈیٹا نکالنا ہوتا ہے, انٹرنیٹ سے یا مختلف ویب سائٹ سے, چیٹ جی پی ٹی سے, یوٹیوب یا دیگر جو ریسورس مٹیریلس ہوتے ہیں وہاں سے نکالنا ہوتا ہے. پھر اس کی پریزنٹیشن بنانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بچوں کی لرننگ ہوتی ہے, یعنی اپنے مینٹور سے پوچھتے ہیں, گائڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, جو چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے کو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں گروپ اسٹڈیز کی صورت میں. اس کے بعد پھر ان کا جو فائنل لیول ہوتا ہے وہ پریزنٹیشن ہوتا ہے کہ وہ بچے اس کو پریزنٹ کر سکیں. تو یہ 3 اسٹیپس کے اندر ہم ان کے کانٹینٹس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور اوور آل جیسی نصاب کمپلیٹ ہوتا ہے تو بچے پھر سال کے آخر میں پورے سال کا جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کا ایک کمپائل پریزنٹیشن بنا کے پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو پریزنٹ کرتے ہیں, اور اس پریزنٹیشن کو چیک کر کے ہم بچے کو یہ کرتے ہیں کہ بچہ اگلی کلاس میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. تو اس کو اس طرح سے اسیس کیا جاتا ہے. ناظرین محترم, یہ جو بچے ہیں مریم ایجوکیشن سسٹم کے, بڑا زبردست ماشاءاللہ سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے. ابھی میں جس جگہ پہ موجود ہوں, یہ چھوٹے سے بچے جو پریزنٹیشن بنا رہے ہیں اور لیپ ٹاپس ان کو اویلیبل ہیں الحمدللہ. تھوڑی سی سے بات چیت کرتے ہیں. بیٹا سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے. میرا نام حمزہ طارق ہے. تو کیا پریزنٹیشن آپ نے بنائی ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیمو دیجیے. پریزنٹیشن جو ہے وہ دین کی باتوں پر ہے. اس کے اندر ہم نے نصاب بنایا ہے, اس کے اندر ٹاپکس ہیں حمد, نعت, صورتیں, یہ سب ششکل میں, اذکار, دعائیں, حدیثیں, آداب, مکمل نماز. اس کے بعد جو ہم نے حمد یہ فوٹو لگائی, اور پھر نعت کے بارے میں یہاں پہ لکھا, اور یہاں پہ صورتوں کے نام لکھے. اس کے علاوہ کیا کیا پریزنٹیشنز ہیں جو آپ نے بنائی ہوئی پہلے؟ اس کے علاوہ آئی ٹی ٹریک ہے. آئی ٹریک پہلے بتا دیتا ہوں. آئی ٹی ٹریک ہے. آئی ٹی ٹریک کے اندر ٹاپک جو ہیں وہ ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, ای میلنگ, ایم ایس آفس, کانٹینٹ رائٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, سوشل میڈیا ہینڈلنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کوڈنگ, فری لانسنگ, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. جی, تو اس کے اندر ہارڈ ویئر کے بارے میں لکھا, ڈیفینیشن لکھی اس کی, پھر بتایا کہ ہارڈ ویئر کیا ہوتے ہیں. ہارڈ ڈسک, سی پی یو, پرنٹر, کی بورڈ, ماؤس, ریم, یہ ہارڈ ویئرز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے سافٹ ویئر کے بارے ڈیفینیشن لکھی اس کی. یہ اس کے بعد ہم نے لکھا سافٹ ویئر کے نام. تو یہ ایم ایس آفس, ایم ایس ورڈ, پاور پوائنٹ, ایکسل, جی میل, ایپل, کروم, ونڈوز, نوٹ پیڈ, یہ سب سافٹ ویئر ہیں. اور یہ ای میلنگ ہے, اس کی میں 2 ڈیفینیشن لکھی ہیں, سینڈ اے میسیج بائی ای میل, اور ایک ہے سینڈ این ای میل ٹو سم ون.
تو اس کے اندر ای میلنگ میں ہم نے لکھا ہے جی میل، آؤٹ لک، زاہو، یاہو، آئی کلاؤڈ، یہ سب GMX